बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने ब्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, बड़ी ही अहम खबर है लफाफा साफी के बारे में, और शहबाज शरीफ ने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। इसकी क्या कहानी है और ये क्या क्यों हुआ? हालांकि इसी लफाफा साफी ने चंद रोज कबल शहबाज शरीफ का इंटरव्यू किया था। शायद इसी नाराजगी में ये वारदात सरनुमा हुई। और इसके साथ साथ बड़ी ही तहलका-खेज खबरें और भी हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। उनमें से एक खबर ये है कि इमरान खान और उनके नामजद करदा पीटीआई के प्रेसिडेंट ने ओपोजिशन में बैठने का ऐलान कर दिया है। और किस पार्टी के साथ बैठेंगे, किसके साथ केपीके में बैठेंगे, किसके साथ कौमी असेंबली में बैठेंगे, ये भी एक बड़ी चौंका देने वाली खबर है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी तहलका खेज चौंका देने वाली खबर और है, और वो है कि मियां बीमार शरीफ 100 गंडे खा के और 100 डंडे खा के, पंजाबी में इसको ये भी कहते हैं 100 छितर भी खाते तो 100 गंडे भी खाते, तो वो वापस अब लंदन की तरफ रवाना होने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को वज़ीर आला पंजाब नामजद कर दिया गया। ये बड़ा ही मायूस कुन्नाना फैसला है, हारने के बाद मायूस फैसला। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और इसके साथ साथ मरियम नवाज शरीफ जो हैं, जिनको हम झूठों की नानी भी कहते हैं, वो बनेगी वज़ीर आला पंजाब। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला पंजाब की बनेगी। और इसके साथ साथ बाकी ओहदे भी रिश्तेदारों में बांट दिए हैं। लेकिन एक बड़ा जो मुदब्बराना और दानिशमंदाना फैसला किया है आसिफ ज़रदारी ने, उन्होंने किसी भी तरह से वज़ारत उस्मान नहीं मांगी, और वो ओहदे वो जो है इख्तियारात मांगे हैं जो आईनी हैं और जिनको इस्तेमाल करके वो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी पार्टी को चलता कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये बड़ी खबरें हैं, इन पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज किस किस्म के ट्वीट किए गए, और ये जो है तासर देने की कोशिश की गई कि पीटीआई में किसी किस्म का जो है वो इंतशार फैल गया है। और इसके साथ साथ ये भी ट्वीट किए गए लफाफा साफियों की जानिब से, कर्नल साहब के कहने पर या जनरल साहब के कहने पर, मेरा सोना नहीं करनैल नहीं, मेरा सोना नहीं जरनैल नहीं, के धांधली हुई है केपीके में। बड़ी दिलचस्प बात है पाकिस्तान की सियासत की कि धांधली हुई पंजाब में, और मुल्क के दूसरे हिस्सों में बलूचिस्तान में अभी तक मजारे जारी है। और लफाफा सहाफी जो हैं, जिनमें एक सहाफी हकीम साहब भी बन गए हुए हैं और ताकत की दवाइयां भी बेचते हैं, और उनको सहाफत के साथ साथ दीवारों पर बंगाली बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने भी ट्वीट किया। और दूसरे सहाफियों ने भी ये ट्वीट किया कि केपीके में इंतखाबात में धांधली हुई है। बंदा पूछे कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ है कि केपीके ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ पीटीआई ने जितियां ने और किन्ने मार्जिन में जितियां ने। गंडापुर को वजीर आला नामजद किया है, और अमीन गंडापुर अब बन जाएगा इनके लिए डंडा, और इनके सरों पर इस तरीके से बरसेगा कि इनको अपनी टिंडे बचानी जो है वो मुश्किल हो जाएंगी। तो नाज़रीन, ये बड़ी अहम खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। और इसके साथ साथ एक और बड़ी ही अहम खबर इस वक्त मार्केट में चल रही है, और वो है चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही की दोबारा से सुलह कराने की। और इसके साथ एक खुशखबरी ये है कि चौधरी परवेज इलाही की बीवी को दोबारा गिनती के दौरान कामयाब करार दे दिया गया, और यूं वो गुजरात के जो है हल्के से कामयाब करार दे दी गई है। आने वाले दिनों में क्या होगा, इमरान खान ने इसको मद्देनजर रखते हुए बड़ा फैसला ये किया है कि पीटीआई जो है ओपोजिशन में बैठेगी, और इसके साथ साथ मरकज में एक पार्टी से इत्तेहाद करेगी ताकि खवातीन की मखसूस नशिस्तें भी हासिल की जा सके। क्योंकि अगर पीटीआई अकेली अपने आज़ाद अरकान को लेकर असेंबली में बैठती है तो फिर वो खवातीन की मखसूस नशिस्तों से महरूम हो जाती है। लेकिन उन्होंने एक बड़ा ही अहम फैसला किया, बड़ी अच्छी एक जमात जिसका बहुत ज्यादा जो है माजी में पीटीआई के साथ तामन रहा है, वो है मजलिस से वहदत मुस्लिमीन। उनके साथ जो है इत्तेहाद करने का फैसला किया गया है। आप उसको MWMB कह सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है केपीके में जमात इस्लामी के साथ जो है वो इत्तेहाद और साथ चलने की बात की गई है। मुझे लगता है कि बड़ा फैसला है। और इसके साथ साथ अमेरिका से शहबाज गिल, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा और बड़े ही समझदार सुलझे हुए शख्स हैं,
انہوں نے ایک بڑی پکی خبر دی ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا تھا کہ امریکہ میں مقیم ایک بہت بڑی شخصیت نے، جن کے امریکی حلقوں میں بھی بڑے اثر و رسوخ والے معاملات ہیں، کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر عمران خان جو ہیں وہ حکومت بنا لیں، 2 سال تک چلیں، پھر ایک الیکشن کروا لیا جائے، اور اس میں اگر عمران خان کی پارٹی جیتتی ہے بلے کے نشان کے ساتھ تو ان کو دوبارہ اقتدار میں لایا جا سکتا ہے، یعنی باری لے لی جائے۔ لیکن عمران خان نے جب یہ بات شہباز گل نے عمران خان سے کی، کسی ذریعے سے پیغام بھیجا، تو وہی جواب آیا جو ہمیشہ سے آتا ہے، آپ یقیناً جانتے ہوں گے، یعنی ایبسلیوٹلی ناٹ، ناٹ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، 2 دفعہ کہا ناٹ، میں ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ، منی لانڈرنگ گینگسٹرز کے ساتھ چلنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں۔ میں 20 سال جیل کاٹ لوں گا، میں 30 سال جیل کاٹ لوں گا، جیل میں جان دے دوں گا، لیکن میں جو ہے اس طرح سے بالکل بھی تیار نہیں کہ جن لوگوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے اور منی لانڈرنگ گینگسٹرز ہیں ان کے ساتھ میں اتحاد کر لوں۔ لہذا یہ کوڑا جواب سن کے آصف علی زرداری اور ان کے ساتھیوں کے بھی منہ لٹک گئے، اور پھر وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کچھ لوگ کچھ دو کی باتیں کی جا سکیں۔ لیکن ابھی تک یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون نے تو اپنے سارے کنبے کو، جس کو ہم کہتے ہیں سارا ٹبر چور ہے، سارے ٹبر کو، یعنی چوروں کے ٹبر کو اقتدار میں لانے کی پلاننگ کر لی ہے۔ یعنی شہباز شریف ہوں گے وزیر اعظم، اور جو ہے مریم نواز ہوں گی وزیر اعلیٰ پنجاب، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خرم دستگیر کو بنایا جائے گا وزیر تجارت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خزانے کا وزارت ہے وہ دی جائے گی غلام اسحاق خان کو۔ ایک سمدی ہیں، خرم دستگیر بھانجے ہیں، اور خود جو ہے بیٹی اور چاچا جو ہے وہ اقتدار کے مسند پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ناظرین، سارا جو کنبا ہے نا، بانمتی کا کنبا، وہ آپس میں ہی اقتدار بانٹنے پر تل گیا ہے، اور پاکستان کی عوام کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عوام کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہوتا وہی ہے جو اوپر والا چاہتا ہے، یعنی اوپر والا راولپنڈی والا۔ اور یہ سارے معاملات انہی ملاقاتوں کا نتیجہ ہیں جن کے بارے میں ہم کہا کرتے تھے کہ شہباز شریف گاڑی کی ڈکی میں بیٹھ کر جو ہے وہ راولپنڈی ملاقاتیں کرنے جاتے تھے، اس لیے منظور نظر ہیں اور خاص کار خاص ہیں، اور جو بھی معاملہ کرنا ہوتا ہے وہ شہباز شریف کے۔ ہماری وہ خبریں بھی سچ ثابت ہوئی کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے اندرونی اختلافات خاصے ہیں، اور حمزہ شہباز کے معاملے پر مریم نواز کے معاملے میں دونوں بھائیوں میں سخت کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے ہی یہ سارا پروسیس مکمل ہوتا ہے، میاں بیمار شریف واپس لندن چلے جائیں گے، اور وہاں جا کر یہ کہتے ہوئے پائے جائیں گے کہ مجھے کیوں بھجوایا، اور اب مجھے ٹنڈ پہ جو ہے بڑی اچھی طرح مالش کر کے واپس کیوں یہاں لایا گیا ہے۔ بیمار ہو جائیں گے، پلیٹیں، وہ کیا کہتے ہیں، پائلٹس گر جائیں گے، اور وہ پائلٹس کیسے گریں گے وہ آپ سب کو پتا ہے۔ تو ناظرین، وہ جو بڑی ایک اور اہم خبر میں نے آپ کو بتائی تھی، منصور علی خان لونڈا لپاڑا کبوتر باز جو ہے وہ کبوتر باز لونڈا، اس کے ساتھ بڑی بری ہوئی ہے۔ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا، لطف آ جائے گا۔ اس نے ایک کیموفلاج قسم کا انٹرویو کیا تھا مریم نواز کے کہنے پہ شہباز شریف کا، اور ہماری اطلاعات کے مطابق اسی دن ہم نے خبر دی تھی کہ شہباز شریف اس انٹرویو سے ناراض تھے۔ آپ نے اس انٹرویو کو دیکھا ہوگا، میں اپنی ٹیم کو کہوں گا 1-2 جھلکیاں اس انٹرویو کی دکھائیں۔ اور پھر آج یعنی کل جب شہباز شریف ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے لونڈے لپاڑے کبوتر باز لونڈے اور فوجیوں کے کارے خاص کے ساتھ کیا کیا، اور انہوں نے کس طرح سے اس کے سوال کا جواب دینے سے انکار تو کیا ہی، لیکن بے عزتی ایسی شاندار کی کہ لگا کہ منہ پر تھپڑ پڑ گیا ہے، لیکن اتنا ڈھیٹ ہے، بولا ہی نہیں۔ دیکھیں، اگر آپ میں منصور علی خان صاحب ذرا بھی جرت ہوتی، جیسا کہ اپنے ولاگز میں آپ دعویٰ کرتے ہیں میں کسی پارٹی کا بندہ نہیں ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو آپ وہ سوال جو آپ سے شہباز شریف نے سوال پوچھنے پر آپ سے بات کی تھی اس کا جواب ضرور دیتے۔ اور ابھی بھی اگر آپ کے اندر ذرا سی اخلاقی جرت ہے تو آ کر اپنے ولاگ میں بتائیں کہ وہ کون سا سویٹر ہے جو آپ نے پہن رکھا ہے، اور جس کے بارے میں شہباز شریف نے کہا کہ آپ نے میرا سویٹر پہن رکھا ہے۔ حالانکہ یہ جو سویٹر کی تبدیلی ہے یہ تو عام طور پہ کپڑوں کی تبدیلی کسی بستر پر ہوتی ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کون سے بستر پر تھے کہ جہاں سے کپڑے تبدیل کرتے ہوئے آپ نے غلطی سے میاں شہباز شریف کا سویٹر پہن لیا، اور جب آپ سوال کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو میرا سویٹر پہنا ہوا ہے، اور آپ نے یہ جواب بھی کوئی نہیں دیا، ڈینائی بھی نہیں کیا،
اس کا مطلب یقیناً آپ نے سویٹر ضرور پہنا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بنیان جو ہے وہ پھٹ گئی ہو اور آپ اس وقت جب میاں شہباز شریف کے ساتھ خلوت میں تھے وہاں سے ان کا سویٹر پہن کر نکل آئے ہو, جس کا تانا انہوں نے بڑی محفل میں دے ڈالا. ذرا سی بھی جرت ہے, ذرا سی بھی شرم ہے تو ٹی وی چینل پر اپنے اسی ٹوٹے پوٹے ڈیجیٹل, وہ جس کو آپ ڈیجیٹل کہتے ہیں اور یوٹیوبرز کو برا بھلا کہتے ہیں, اس پر آ کر آپ ذرا بتائیں کہ کیا ہے اور کیا سویٹر کی کہانی ہے. اور سویٹر کا معاملہ اتنا خطرناک تھا کہ جس کے بدلے میں آپ کو ایز اے صحافی سوال بھی نہیں کرنے دیا گیا اور آپ وہاں خاموش بیٹھے رہے. آپ بیٹھے جی, آپ نے میرا سویٹر پہنا ہوا ہے. آپ تشریف رکھیں. آپ بیٹھے جی, آپ نے میرا سویٹر پہنا ہوا ہے. آپ تشریف رکھیں. عمران خان کے خلاف آپ بولنے میں کوئی نہیں کتراتے, آپ پوری طرح بول رہے ہیں. But when it comes to an army chief, That is not the point at you issue. leave it. Point at issue is کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے میر جعفر کہا اور دوسرے اپنا دشنام ترازی کی. جی جی, نواز شریف نے اس طرح کی بات کبھی نہیں کی. اچھا, یہ میرا پوائنٹ. الزام لگایا, الزام انہوں نے بات گجرانوالے میں کی ہے, الزام صحیح تھا, بات ایک مہذب طریقے سے بات کی ہے. اور 2018 میں ہر منصوبے کے اوپر نواز شریف کی تختی تھی, اس کے باوجود بھی ان کے اوپر کوئی رحم نہیں کیا گیا اور ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. رحم تو پھر آپ لوگوں کا ہوا, رحم تو ہوا آپ لوگوں کے اوپر. کیا رحم ہوا؟ بڑے میاں صاحب کو لنڈن جانے کی اجازت ملی, رحم نہیں ہوا کیا؟ یہ میری بات سنیں, وہ بڑے میاں صاحب کی اجازت میرے کہنے پہ, سننے بات میرے کہنے پہ دی گئی, آپ کے کہنے پہ دی گئی. This is the undertaking that you آپ بات kindly سنیں. I also undertake that if at any stage the federal government has credible information that Mian Nawaz Sharif is living abroad despite his fitness to travel, a representative from Pakistan High Commission would have a right to meet with his physicians to verify or confirm about this. آپ تو اگلے قدم پہ چلے گئے. اس کی Nobody اجازت cares about this. نہیں, بٹ آپ میری بات, یا تو میری بات سنیں. Please go ahead. کہانی تو کچھ ہے, دال میں کالا ہی نہیں بلکہ منصور علی خان صاحب دال پوری کی پوری کالی ہے. اب آپ چاہے سویٹر واپس کر دیں, یہ وہی معاملہ چلے گا کہ وہ ایک شخص تھا جس نے اپنے نوکر کو یہ کہا کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں, تم مجھے کچھ دیر کے لیے اپنا پجامہ ادھار دے دو. تو اس نے اپنا پجامہ ادھار دے دیا اور وہ دونوں اپنے گاؤں سے شہر کی طرف چل پڑے. اس نے کہا, سختی سے کہا کہ کہیں بھی جاؤ گے تو میرے پجامے کا ذکر نہ کرنا. تو اس نے کہا نہیں, میں بالکل چوہدری صاحب پجامے کا ذکر نہیں کروں گا. لیکن جیسے ہی آگے گئے تو ایک بندہ ملا, اس نے سلام کیا تو انہوں نے کہا کہ چوہدری صاحب کیا حال ہے, اور اس کو مراسی کو کہا کہ یہ کدھر جا رہے ہیں آپ لوگ. اس نے کہا بھائی چودھری صاحب کے ساتھ شہر جا رہے ہیں کسی کوئی خاص کام کے لیے, لیکن پجامہ میرا ہے. تو چودھری صاحب نے غصے میں آ کے اس کی خوب پٹائی کی اور کہا اب آگے جا کے پجامے کا ذکر نہ کرنا. تو وہ اسی طرح دوسری جگہ پہنچا, سلام کیا, کدھر جا رہے ہیں, کہہ رہے شہر جا رہے ہیں, کام ہے, پر پجامے کا کوئی ذکر نہیں. تو اس میں اس طرح سے ہی یہ واقعہ ہوا ہے. منصور علی خان جب سوال کرنے لگے تو انہوں نے کہہ دیا کہ سویٹر میرا پہنا ہوا ہے, اور یہ بھی نہ کہہ سکے کہ چوہدری صاحب سویٹر کا کوئی ذکر نہیں. ناظرین, یہ واقعات انہی کے ساتھ ہوتے ہیں جو لفافے لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں کانے ہوتے ہیں, اور وہ پھر اس طرح کی گفتگو سنتے اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے ہیں. پاکستان زندہ باد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.